बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रूथ यानी VOT में खुश आमदीद कहता है। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज दिसंबर की 22 तारीख़ है और जुमेरात का रोज़ है। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद प्रोग्रामों में पाकिस्तानी सियासत में फ़ौजी जर्नैलों की मुदाखलत के बारे में जायज़ा पेश किया गया। तकरीबन 3 या 4 या 5 प्रोग्राम थे। अब इस जायज़ा की रोशनी में ये देखना पड़ेगा कि इस मसले का कोई हल है भी या नहीं। पाकिस्तानी सियासत का गहराई में गैर जानबदाराना जायज़ा लें तो एक ट्राइका सामने आती है। ट्राइका का मतलब है जिसमें 3 पावर प्लेयर्स या स्टेक होल्डर्स हैं, और इस ट्राइका में फ़ौजी जर्नैलों, सियासतदानों और अदलिया का किरदार उभर कर सामने आता है। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि पाकिस्तान में जो क्लासिकल मुकन्नना इंतज़ामिया और अदलिया की जगह से शुरू से यानी इस मुल्क में शुरू से ही मौजूद ताकत के 3 सतूनों यानी फ़ौजी जर्नैल, पार्लिमान के मेंबरान और अदलिया के जज साहिबान में क्या क्या खामियां हैं और इन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले फ़ौजी जर्नैलों का जायज़ा लेते हैं। फ़ौज में असल ताकत का मरकज़ फ़ौज के सीनियर जर्नैल होते हैं जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी यानी NDU से फ़ारिग़ तहसील होते हैं। और आप सुनकर शायद हैरान हों कि इस इदारा में कुल 987 यानी 987 घंटे की तालीम दी जाती है, और इस तालीम में यानी 987 घंटों में पाकिस्तान के आइन के बारे में और फ़ौज की आइनी ज़िम्मेदारियों के बारे में सिर्फ़ 2 घंटे मुख्तस किए जाते हैं। ज़्यादातर वक़्त जो है वो अफ़गानिस्तान और भारत के बारे में इल्म और मालूमात पर मबनी होता है। यानी जो ज़्यादा तालीम दी जाती है उसमें ये 2 टॉपिक ज़्यादा अहम समझे जाते हैं। अब सीनियर जर्नैलों की सतह तक पहुंच जाने के बाद इन जर्नैलों का सिर्फ ये कल्चर बनता है कि फ़ौजी जर्नैल ही इस मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनसे निपट सकते हैं, और इन जर्नैलों के कल्चर के मुताबिक पाकिस्तान के सिविल हुक्मरानों में इन अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की काबिलियत ही नहीं है। सिविल सेक्टर के अहम तरीन इदारों जिनमें कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे भी शामिल हैं, इन इदारों को तरबियत देने की बजाय इनके सारे काम फ़ौजी जर्नैल जो हैं वो अपने हाथ में ले लेते हैं, और इस तरह फिर इन इदारों को अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने के काबिल बनाया ही नहीं जाता। इसी तरह फ़ौज का जो तलक़ात आमा यानी ISPR का इदारा है या महकमा है, सिर्फ़ फ़ौज की अच्छी और मुअस्सर शोहरत के लिए सारे पाकिस्तानी मीडिया पर हावी रहता है। माजी में भुट्टो दौर में, नवाज़ शरीफ दौर में और फिर इमरान खान साहब के इक़्तिदार में निकल जाने के बाद के दौर में जब भी फ़ौजी जर्नैलों को उनकी खामियों की तरफ तवज्जो दिलाई गई और उनको आइन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने और सिविल हुक्मरानों की निगरानी में अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने की बात की गई, तो फ़ौज की तरफ से हमेशा शदीद रद्द अमल सामने आता रहा। और चूँकि ताकत का डंडा फ़ौजी जर्नैलों के पास होता है, इसलिए नुकसान जो है वो हमेशा सिविल हुक्मरानों को ही पहुँचा। गुज़श्ता 65 सालों का तज्ज़िया यही बताता है कि इस मसला को हल करने के लिए फ़ौजी जर्नैलों का माइंड सेट फ़ौज के अंदर ही से तब्दील करने की कोशिश की जाए, और इस इदारा के अफसरान और जवानों में अगर ये शऊर पैदा किया जाए कि इनका बुनियादी काम कौम और मुल्क को गैरों के तसल्लुत से आज़ाद रखना है, ना कि अपनी ही कौम को ग़ुलाम बना कर रखना है।
جرنیلوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے جب ایسی کاوشیں ادارہ کے اندر سے ادارہ کے افسران اور جوانوں کی طرف سے کی جائیں گی تو وہ مؤثر ہوں گی، کیونکہ باہر سے یا سول حکمرانوں کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کو فوج پسند نہیں کرتی، اور رد عمل کے طور پر سیاست کی باغ دوڑ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ اس بارہ میں پاکستان کی محب وطن احمدیہ کمیونٹی کے چوتھے سربراہ مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ، جو ہر قسم کے بین الاقوامی اور ملکی معاملات کے بلند پایہ دانشور سمجھے جاتے تھے اور نور فراست بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، انہوں نے پاکستانی سیاست میں فوجی مداخلت کے ختم کرنے کے بارے میں جو تجویز دی تھی وہی آج کے دور میں پاکستان کے اس مسئلہ کا بہترین حل ہے۔ اب آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ سنیے اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا۔ علاج یہ ہے کہ فوج کو بتائیں کہ تم بڑا ظلم کرنے والے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عالمی سیاست میں ہو کیا رہا ہے، تم غیر قوموں کے اعلی کار بن گئے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم کس لیے کیا کر رہے ہو، تمہاری ڈائریکشن نہیں رہی، کوئی تمہارا رخ معین نہیں ہے، اور آنکھیں بند کر کے ایک بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بنتے ہوئے اپنے وطن کے اوپر تم مسلط ہو گئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کوئی حیا باقی نہیں رہی کہ جس فوج کو غیر قوموں کے تسلط سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور ساری قوم اپنا خون پلاتی ہے تمہیں اس وجہ سے کہ تم ہمیں غیروں کے تسلط سے محفوظ رکھو، اس پر تم خود مسلط ہو گئے ہو۔ فوج کا ضمیر آج بھی زندہ ہے، اس کو جھجوڑیں تو صحیح۔ فوج کی بھاری اکثریت سمجھے گی اس بات کو، اور بغیر خون خرابے کے، بغیر ان کے خلاف نفرت کی تعلیم دیے، ان کے اندر ایک شعور بیدار ہوگا۔ یہ اپنے افسروں کو کہیں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ آواز اگر باہر سے اٹھے گی تو فوج میں مدافعت پیدا کرے گی، اگر فوج کے اندر سے اٹھنی شروع ہوئی تو یہ آواز فوج کو آزادی کا احساس دلائے گی، اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے گی۔ اس نعرے کے خلاف مرافعت اور مدافعت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے حق میں مزید فوجی اور آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی ایک آواز بڑھتے بڑھتے 2، 3، 4 آوازوں میں تبدیل ہوگی، اور یہ اعلان کرنا، اخبارات میں ایسے بیان دینا ہرگز ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہے، کوئی قانون شکنی نہیں۔ اب کوئی نفرت کی تعلیم نہیں دے رہے، آپ یہ معاملہ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، ایسا نہ کرو، تم کر سکتے ہو، مگر ہم تمہیں تمہاری ضمیر کا واسطہ دیتے ہیں، تمہاری وطن کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں، تمہارے بلکتے ہوئے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی ہی قوم کی آزادی کو نہ لوٹو۔ اب فوج کی غلطیوں کے مختصر بیان اور اس کے حل کو پیش کرنے کے بعد، یعنی یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو سنی، اب سیاستدانوں کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں کی اکثریت بددیانت اور اپنے حلف اور عہد کو پس پشت ڈالنے والوں پر مشتمل ہے۔ ہر بڑی پارٹی فیملی پارٹی ہے۔ ملک میں تو یہ لوگ جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن اپنی کسی پارٹی میں یہ جمہوری اقدار کو نہیں اپناتے۔ موقع مل جانے پر اپنی ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر بک بھی جاتے ہیں اور فوجی جرنیلوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ موقع مل جانے پر اپنی قبیلہ کی دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں پر گہرے گہرے وار کر کے اپنے مفادات کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں اور ملکی مفادات کو دور کہیں کھائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ موجودہ دور کی پیپلز پارٹی، مسلم لیگز ہر قسم کی جو مختلف ناموں سے ہے، اسی طرح تحریک انصاف اور دیگر سیاسی پارٹیاں سب ہی اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ دراصل سب سے بڑا مسئلہ اخلاقیات کا ہے، جس کا آج کے سیاستدانوں میں فقدان ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، خوش قسمتی سے چند روز پہلے مجھے جیو نیوز ٹی وی ہے، اس کے نیا پاکستان پروگرام کو سننے کا موقع ملا، جس میں مکرمی شہزاد صاحب نے سابقہ سینیٹر مکرمی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو مدعو کر رکھا تھا۔ میں ذاتی طور پر مکرمی کھوکھر صاحب سے واقفیت نہیں رکھتا، لیکن ان کی گفتگو سننے کے بعد میرے خیال میں
سیاستدانوں کے لیے کھوکھر صاحب ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کو اخلاقیات کی سیاست کرنے کی بنا پر عہدہ سے ہٹا دیا گیا اور پارٹی کی رکنیت بھی منسوخ کر دی۔ اس کے باوجود ان کا انداز گفتگو جو ہے وہ جارحانہ ہونے کی بجائے انتہائی مہذب اور شائستہ ہے، اور وہ ہر قسم کی بات انتہائی عمدگی سے کر جاتے ہیں، کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہیں کرتے اور اپنا مافی الضمیر بھی بیان کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں بجائے اس کے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو کوئی مشورہ یا نصیحت کی جائے، وہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کا یہ پروگرام دیکھ لیں جو غالباً 5 یا 6 روز پہلے نشر کیا گیا تھا، اور ان کی راہ اپنا لیں تو پاکستان کے بیشتر سیاستدان ہیں ان کی اصلاح خود بخود ممکن ہو جائے گی۔ ڈسکرپشن میں ان کے اس پروگرام کی جو ویڈیو چلائی گئی تھی یا جو پروگرام ہوا تھا اس کا لنک بھی دے دیا گیا ہے۔ اور اب آخر میں عدلیہ کی خامیوں کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ اس وقت دنیا بھر میں بدنامی کے لحاظ سے بہت ہی نیچے کی سطح پر آ چکی ہے۔ پاکستان میں پولیس محکمہ کے بعد یہ سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ بن چکا ہے۔ یہاں غیر جانبدارانہ فیصلے نہیں کیے جاتے، عدالتیں سیاست زدہ ہیں اور فیصلوں کے لیے فوجی جرنیلوں کے اشارہ کی منتظر رہتی ہیں۔ فیصلے جلد نہیں کیے جاتے اور جو کرتے ہیں وہ فیصلے بھی انصاف پر مبنی نہیں ہوتے۔ پہلے بھی ایک پروگرام میں برطانوی وزیر اعظم چرچل کا حوالہ دیا تھا۔ ان کے مطابق اگر کسی ملک میں عدالتیں درست کام کر رہی ہوں اور لوگوں کو انصاف مل رہا ہو تو وہ ملک تباہ نہیں ہوتے۔ جج صاحبان پڑھے لکھے اور تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں۔ اسی پاکستانی عدلیہ نے جسٹس کارنیلس، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس فخر الدین ابراہیم اور جسٹس رانا بھگوان داس جیسے نامور منصف پیدا کیے تھے۔ عدلیہ تو وہی ہے، لیکن جج صاحبان کا جو آج کل ہے ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا ہے اور ذاتی اور مادی مفادات نے اخلاقی قدروں کی جگہ لے لی ہے۔ موجودہ جج صاحبان اپنے سے پہلے گزرنے والے یہ جو اوپر بیان کیے گئے جج صاحبان تھے جن کے نام لیے ہیں، ان کی صرف سوانح عمری پڑھ لیں اور انہوں نے کس طریقے سے عدلیہ کا نظام جو ہے اس کو چلایا، اور اگر وہ ان کو مشعل راہ بنا کر ان کی طرح اپنی زندگی ڈھال لیں اور ان کے جو افکار تھے یا جس طریقے پر وہ عمل کرتے تھے اگر اس کو اپنا کر عمل شروع کر دیں تو عدالتی نظام خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ فوجی جرنیلوں، سیاستدانوں اور جج صاحبان میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے پیش کردہ حل پر غور کریں جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، تو سب کا تعلق آپ کو مائنڈ سیٹ کی تبدیلی اور اخلاقی اقدار سے ہی جڑتا نظر آئے گا۔ بھٹو صاحب بھی عوامی مینڈیٹ کی بنا پر سب کو دھمکیاں دیتے رہے، اپنے اقتدار کی کرسی کی مضبوطی کا نعرہ لگاتے رہے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جو تھے وہ آرمی سپہ سالاروں کو ایک قلم کی جنبش سے فارغ کرتے رہے اور اعلیٰ عدالتوں پر حملے کر کے سبق سکھلانے کی باتیں کرتے رہے۔ عمران خان صاحب دور اقتدار سے نکالے جانے کے بعد اور ان کے ہمنوا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر فوجی جرنیلوں اور عدلیہ کی ہی درگت بنا رہے ہیں۔ اس رویہ اور اس طریق نے نہ تو پہلے کوئی مثبت نتیجہ نکالا ہے اور نہ ہی اس رویہ کی موجودگی میں مستقبل قریب میں بہتری کی کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ باہمی گفتگو سے افہام و تفہیم کی راہیں نکلا کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہر ایک کو اپنی جھوٹی انا کے بت کو توڑ کر ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھ کر آپس میں مذاکرات کرنے ہوں گے، اور جیسے تجویز کیا گیا ہے ہر ایک کو اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا اور ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دے کر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل کے حل تلاش کرنے پڑیں گے، تب بھی کوئی کامیابی ملے گی۔ بصورت دیگر اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو آخر میں لگتا ہے کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔